नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रही हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से भी आप सबका खैर मक़दम है और आपको मौजू की जानिब लेकर आते हैं। आज जो गुफ्तगू का मौजू है वो है कर्ज़ देने के फ़ज़ाइल और इसकी अदम अदायगी की सूरत में इसकी वईद। नाज़रीन, कर्ज़ के बारे में कहा गया है कि अल-क़र्ज़ु मिक़रादुल महब्बा, यानी कर्ज़ मोहब्बत की कैंची है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात, बाज़ हालात में, बाज़ सूरतों में कर्ज़ लेना या कर्ज़ देना नागुज़ीर हो जाता है। इसके बिना चारे कार नहीं होता कुछ। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जब ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप अक्सर कर्ज़ लिया करते थे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए या अपने अहले खाना की हाजात और ज़रूरियात की तकमील के लिए कभी कर्ज़ नहीं लिया। कई कई दिन तो फाक़े से गुजरते थे, आपके यहाँ चूल्हा गर्म नहीं होता था, लेकिन आपने जब भी कर्ज़ लिया तो किसी यतीम, किसी नादार, किसी मिस्कीन की हाजत रवाई के लिया, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिया। तो ऐसे ही एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कर्ज़ लिया। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, आए और कर्ज़ की अदायगी का मुतालबा किया। और अदायगी का ये मुतालबा कुछ इस अंदाज का था कि उस शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता था या फिर कमीज़ का दामन था उसे पकड़ कर खींचा और अपने पैसों की अदायगी का मुतालबा किया। हज़रत उमर फ़ारूक वहीं पर खड़े हुए थे। वो कब ये बर्दाश्त करने वाले थे? घूर कर उसे देखा और उसके बाद बहुत सख्त लफ्ज़ों में उसकी तंबीह की कि ऐ शख्स, तुझे शर्म नहीं आती कि तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा सलूक कर रहा है और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस अंदाज पर नज़र डालिए कि वो कहते हैं कि ए उमर, मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। मैं तो ये ख्याल कर रहा था कि तुम मुझे कर्ज़ की अदायगी के लिए जो है वो तलक़ीन करोगे और इस शख्स को कर्ज़ की वसूलियाबी के लिए नरमी बरतने की नसीहत करोगे। वो शख्स जो वक्त मुकर्ररा से पहले आ गया, 4 दिन बाकी थे कर्ज़ की अदायगी के लिए, मियाद को पूरा होने में अभी 4 दिन बाकी थे, और वो शख्स आता है, इस तरह से तंबीह करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नारवा सलूक करता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी का आलम ये देखिए कि वो हज़रत उमर फ़ारूक से कहते हैं, जाओ इसके साथ, इसके कर्ज़ के पैसे भी अदा करो और जो तुमने इसकी सरजनिश की है तो उस पर इसे 20 वक्त खजूरें और दो। हज़रत उमर फ़ारूक खजूरें तौल रहे हैं और वो शख्स कहता है कि ए उमर, मैं यहूदी हूँ और मैंने तौरात में नबी आखिरुज़्ज़मा की जो निशानियाँ, जो अलामात पढ़ी हैं, वो सभी की मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद पाई। एक निशानी, एक अलामत बाकी थी जिसको देखने के लिए या उसका मुशाहदा करने के लिए मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कर्ज़ दिया था। और आज जो कुछ पेश आया वो इस बात की मज़ीद ताकीद करता है कि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाजिर होता है रसूल पाक की खिदमत में और इस्लाम कबूल कर लेता है। तो कर्ज़ बाज़ हालात में, जैसे कि अभी आपने देखा इस वाक़े में भी, कि देना या लेना ज़रूरी हो जाता है और कर्ज़ की बहुत फजीलत है। अक्सर हम देखते हैं कि अइम्मा इकराम या बुज़ुर्गान दीन कहते थे कि किसी को सदका या खैरात देने से बेहतर है कि कर्ज़ दे दिया जाए, क्योंकि इसका अजर कई कई गुना बढ़ जाता है। तो मौलाना साहब से जानते हैं कि मौलाना साहब, कर्ज़ देने के फ़ज़ाइल क्या हैं? शरीयत इस्लामी में कर्ज़ देने के लिए जो अहकामात मिलते हैं, तलक़ीन मिलती है या इस पे अजर व सवाब है, वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन काना ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम। नाज़रीन किराम, आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान गौहरबार से कर्ज़ देने के जो फ़ज़ाइल इरशाद हुए हैं, उन्हीं में से एक इरशाद गिरामी ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युंजियहु अल्लाहु मिन कुरबि यौमिल क़ियामा फ़लयुनफ़्फ़िस अन मुअसिन औ यदअ अन्हु। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानियाँ, उसके मसाइब और मुश्किलात को आसान फरमा दें,
تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست سے قرض کو یا تو معاف کر دے یا تو قرض کی ادائیگی کے اندر اس کو مہلت دے دے۔ کون شخص ایسا ہے جو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا نہیں چاہتا، قیامت کی پریشانیوں سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہر کسی مومن کی تمنا ہے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے آدمی بچے۔ تو ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے، اس کے ختم کے لیے ایک طریقہ یہ بھی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ آدمی اگر کسی کو قرض دے رہا ہے تو اگر وہ تنگ دست ہے تو اس تنگ دست کو یا تو معاف کر دے یا اس کی ادائیگی کے اندر مہلت دے دے۔ ایک دوسری روایت ہے، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں، پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اور جب اس کی روح دوسرے عالم کے اندر منتقل ہوئی ہے، پہنچی ہے، تو اس سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کیا، کوئی اچھا عمل کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میرے نامہ اعمال میں تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس سے کہا گیا تم ذرا اپنے نامہ اعمال میں غور کر لو، دیکھ لو تم کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہو۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد کہا کہ ہاں میرے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک کام میں یہ کیا کرتا تھا دنیا کے اندر کہ میرا بزنس تھا، میرا کاروبار تھا، میں لین دین کرتا تھا، تو جو لوگ مالدار ہوتے تھے ان مالداروں کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ میں ذرا تاخیر کا، مہلت کا معاملہ کر لیا کرتا تھا، اور جو لوگ تنگ دست ہوا کرتے تھے، مجبور مفلوق الحال ہوا کرتے تھے، میں ان لوگوں سے معاف کر دیا کرتا تھا، درگزر کر دیا کرتا تھا۔ تو اس دوسرے عالم میں جب اس کی روح منتقل ہوئی ہے تو اس سے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اسی نیک عمل کے بدلے ہی میں معاف فرما دیا ہے اور جنت میں داخل تمہارا طے فرما دیا ہے۔ یہ قرض دینے کے فضائل ہیں اور اس میں مہلت دینے کے فضائل ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ میزان پر یہ عمل بڑا جو ہے بھاری ثابت ہوگا، اور امام غزالی سے بھی شاید اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے کہ سخاوت یا کسی کو ہم خیرات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فضیلت جو ہے وہ کسی کو قرض دینے کی اور اس میں نرمی برتنے کی، اس کی ادائیگی میں نرمی برتنے کی یا مہلت دینے کی ہے۔ کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم صدقہ دے کر بھول جاتے ہیں کہ دے دیا، اس کے بعد ہمیں نہ انتظار ہوتا ہے، نہ ہمیں فکر رہتی ہے، نہ ہم تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہ وہ اضطراب، نہ بے چینی۔ لیکن جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم ان تمام کیفیات سے گزرتے ہیں، اور ان کیفیات سے گزرتے ہوئے اگر ہم نرمی بھی برتتے ہیں، خود پہ بھی تحمل رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ بھی امید رکھتے ہیں، اور اگر اسے معاف کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو، ہم دیکھتے ہیں اصحاب صفہ ہوں، چاہے خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ پر بہت زیادہ قرض تھا، اور رسول پاک نے آپ کو کچھ دعائیں بتائیں اور اللہ تعالیٰ نے قرض جو ہے وہ ادا کروا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یہ بھی ملتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو اس کی جب علماء کرام نے تفسیر بتائی تو کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس میں مغرم کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے قرض کے میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کر پاتا تو اول تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ٹال مٹول کرے، ٹال مٹول کی صورت میں اس سے جھوٹ، غلط بیانی ہو جاتی ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ وعدوں پہ وعدے کرتا ہے، وعدے پورے نہ ہوتے ہیں تو پھر وہ مومن کی صفات بالکل اس میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو صورتوں سے بچنے کے لیے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی نے، ایک شخص نے دوسرے شخص سے جو ہے وہ قرض لیا، اور اس کے بعد جب وہ ادا نہیں کر پائے وقت پر تو وہ چھپتے پھر رہے تھے۔ اب وہ بھی، جس نے قرض دیا ہے وہ بھی پریشان، اب یہ بھی پریشان، یہ روپوش ہیں اور وہ تلاش کر رہا ہے۔ جس نے قرض دیا تھا وہ ادائیگی کے لیے ان کے گھر صبح فجر کے وقت پہنچ جاتے ہیں، اب یہ اپنے بستر کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے آواز دینے پر کہ فلاں شخص آئے ہیں اور وہ ادائیگی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دو کہ ابا گھر پر نہیں ہیں۔ بیٹا بھی اتنا صادق، وہ جا کے کہتا ہے کہ ابا بستر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو اب وہ شخص اور کہتا ہے کہ بھائی تمہارا بیٹا بتا رہا ہے کہ تم بستر کے نیچے ہو، باہر آ جاؤ۔ انہوں نے باہر نکل کر اس کو بتایا کہ بھائی یہ وجہ ہے، میں قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، جب بھی تم سے ہو سکے تم قرض ادا کر دینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلط بیانی، وعدہ وفائی نہ کر پانا، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو قرض کی ادائیگی پہ ایک وجہ بنتی ہیں۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ کسی نے قرض لیا ہے اور دینے کی اس کی نیت ہی نہیں ہے
تو اس پر کیا وعید ہے, کیا سزا ہے؟ جن لوگوں نے قرض لیا ہے اور قرض لینے کے بعد میں اگر سرے سے آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں دوں گا ہی نہیں, ادا ہی نہیں کروں گا, اور یہ ہے کہ نہیں آپ کا ارادہ تھا لیکن اسباب فراہم نہیں ہو رہے ہیں, کہیں سے پیمنٹ آپ کی آنی تھی اور آپ کے پاس میں وہ پیمنٹ نہیں آ رہی اور آپ اس کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ من اخذ من اموال الناس يريد اداءها ادى الله ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله, کہ جس شخص نے کسی کا مال بطور قرض لیا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کی ادائیگی کر دوں گا, تو اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کے سامان فراہم کر دیتے ہیں, اس کا انتظام کر دیتے ہیں. اور اگر ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں دوں گا ہی نہیں, میں ٹال مٹول کر کے اس کو ہضم کر جاؤں گا, تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے. اللہ رب العزت ادائیگی کر دیں گے, اس کے دو مطلب بیان کیے گئے حدیث پاک میں. ایک تو یہ کہ دنیا ہی کے اندر اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے اللہ رب العزت. اللہ کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, کہیں سے بھی اللہ انتظام کر سکتا ہے. اگر آپ کا ارادہ تھا اور آپ دے نہیں پائے ہیں اس دنیا کے اندر کوشش کے باوجود بھی, اور آپ کا انتقال ہو گیا, تو اس کے ضمن میں محدثین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنی طرف سے اس کے ادائیگی کا انتظام فرمائیں گے. قیامت میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے یا اس کے رفع درجات کر کے, چونکہ اس کا دینے کا ارادہ تھا, انتظام کی کوشش میں لگا ہوا تھا لیکن نہیں کر پایا تھا. لیکن جس شخص کا ارادہ ہی نہیں تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کے مال کو ہڑپ لوں گا, کھا جاؤں گا, پی جاؤں گا اور دوں گا نہیں, اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے, باخبر رہنا چاہیے کہ جانی بھی نقصان ہو سکتا ہے ان کا اور مالی بھی نقصان ہوگا ان کا. اور ایک اور روایت یاد آ گئی ہے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اتی بجنازت, ایک جنازہ لایا گیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا ان کے اوپر قرض ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں قرض نہیں ہے. فصلی علیہ, تو اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. اسی درمیان میں دوسرا بھی جنازہ لایا گیا, تو آپ نے پھر سوال کر لیا, پوچھ لیا کہ کیا ان پر کوئی قرض ہے, کوئی ادھار وغیرہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ان پر قرض ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فصلوا علی صاحبکم, تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو, میں تو ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا. آپ پیچھے ہٹ گئے. ابو قتادہ غالباً موجود تھے وہاں پہ, وہ کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول سے فرمایا علیہ دین یا رسول اللہ, میرے اوپر ان کا قرض ہے, میں ذمہ لیتا ہوں, میں اس کی ادائیگی کروں گا. فصلی علیہ, تو پھر اللہ کے رسول نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. تو قرض لے لینا اور نہ دینا کی ارادہ رکھنا, اس کے انتظام کی کوشش نہ کرنا, یہ بہت ہی معیوب چیز ہے. اور اللہ کے رسول کے عمل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا. بالکل. مولانا صاحب یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جس کے ذمہ قرض ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اگر وہ شہید ہے اور اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ نجات نہیں پاتا. کہتے ہیں کہ ایک شہید اگر وہ دنیا میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر اسے بھیجا جائے, پھر وہ شہید ہو, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید ہو, پھر زندہ کیا جائے, تب بھی وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ بے باق نہ ہو, یعنی اس پر کسی قسم کا کسی طرح کا قرض نہ ہو. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے وہ مقروض دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اول تو یہ ہے کہ اس کے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں تھی, دل میں اس کی نیت تھی, اس کے وارثین کے پاس, اس کے لواحقین کے پاس اگر کچھ مال آ جاتا ہے تو کیا ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس شخص کا اپنے رشتہ دار کا یا اپنے والد کا قرض ادا کر دے, اسے اس کی خلاصی ہو جائے؟ جو مال میراث ہے جی, اس مال میراث میں سے اور ترکے میں سے تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ قرض کی ادائیگی کا ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس مرنے والے کے ذمہ کوئی قرضہ ہے کہ نہیں. اگر کوئی قرضہ ہے تو مال میراث کا تقاضا کا یہ ہے کہ اس کے مال کو فروخت کر کے, یا اگر کیش ہے تو
اس کیش سے اس کی ادائیگی کی جائے گی. اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. یہ مال متروکہ اور مال میراث کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تو آج جو ہمارا مسئلہ ہے یا ہم وارثین کے جو مسئلہ ہے، مرنے والا مر گیا، کتنا قرض چھوڑا، اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی. فکر تو اس بات کی ہوتی ہے کہ جو مال ملا ہے وہ کب ہمارے ہاتھ آئے اور ہم کب اس کو اڑانا شروع کر دیں. جن لوگوں نے اس مال کو جمع کیا ہے اور اکٹھا کیا ہے، اب اگر اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے تو وارثین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ اس کی طرف سے ادائیگی کریں. اگر مال موجود ہے اور نہیں ہے تو اپنے مال کی طرف سے ادا کریں تو زیادہ بہتر. بالکل. ماں صاحب، یہ اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کہی کہ اگر دینے کا ارادہ ہے، نیت خالص ہے، عزم مصمم ہے، دل میں پختہ یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اس شخص کا قرض ادا کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اسباب یا سبیل پیدا کر دیتا ہے. کیا اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ ایک مرتبہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، جی، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا میرے اوپر گزرا ہے کہ میں مفلوق الحال ہو گیا اور گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بالکل نہیں تھیں. اسی درمیان میں عید آ گئی قریب. گھر والوں نے کہا کہ بھئی عید آ رہی ہے اور گھر میں کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، کچھ انتظام کرو. تو علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک تاجر دوست تھا، میں اس کے پاس میں گیا اور اس سے کہا کہ بھئی عید آ رہی ہے اور اس وقت میں مالی پریشانی ہے، مالی بحران ہے، تو مجھے کچھ قرض دے دو. تو اس نے ایک تھیلی اٹھا کر کے ہم کو دی. اس کے اندر 1200 درہم تھے، اس میں 1200 درہم تھے. فرماتے ہیں کہ میں وہ تھیلی لے کر کے آیا اور اپنے اہلیہ کو دیا کہ یہ پیسے لو، یہ روپے لو اور اس سے گھر کی ضروریات کو پوری کرنا. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی بیٹھے ہی تھے، گھر میں بات چیت کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی. میں دروازہ کھول کے دیکھا تو ہمارا وہاں ایک ہاشمی دوست کھڑا ہوا. اس نے کہا بھائی پریشانی یہ ہے کہ عید سامنے ہے، گھر میں پیسے نہیں اور ضروریات کیسی پوری ہوں، میں آپ کے پاس میں آیا ہوں تاکہ کچھ ہمارے ضروریات پوری ہو جائے. علامہ واقدی گھر میں گئے، اپنے اہلیہ سے کہا کہ بھئی وہ ہاشمی دوست میرا آیا ہوا ہے، مفلوق الحال ہے، عید سامنے ہے اور کچھ قرض چاہتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ جو تھیلی آئی ہے اس میں سے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا میں ہاشمی دوست کو دیتا ہوں اور آدھا میں رکھ لیتا ہوں. تو ان کی اہلیہ دیکھیے کتنی نیک سوال ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک عام آدمی کی طرح معاملہ کریں گے، آپ ایک عام آدمی کی طرح معاملہ نہ کریں، یہ پوری تھیلی اٹھائیں اور لے جا کر کے ان کو آپ دے دیں. علامہ واقدی نے وہ پوری تھیلی جا کر کے ان کو دے دی. اب وہ ہاشمی دوست جیسے ہی وہ تھیلی لے کے اپنے گھر پہنچا ہے، علامہ واقدی کے وہ دوست جو تاجر تھے جن سے یہ لے کر کے آئے تھے، ان کے پاس میں بس وہی اتنے پیسے تھے. پھر وہ قرض لینے کے لیے پہنچ گئے اس ہاشمی دوست کے پاس. اس ہاشمی دوست نے کیا کیا کہ جیسے انہوں نے مطالبہ کیا قرض کا، وہ پوری تھیلی اٹھائی، انہوں نے اٹھا کے دے دی. اس تاجر دوست نے کہا کہ بھئی یہ تھیلی تو وہی ہے جو میں نے علامہ واقدی کو دی ہے، وہی ان کے پاس میں کیسے پہنچ گئی. پھر وہ راز کھل گیا اور افشا ہو گیا کہ بھئی جو حال علامہ واقدی کا تھا وہی حال اس تاجر کا بھی تھا، وہی اس ہاشمی دوست کا تھا. یہ ایثار اور ہمدردی تھی. خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا اور غالباً خالد بن یحییٰ بن خالد اس وقت کا وزیر تھا. جب اس شخص کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے ایسی ایثار اور ہمدردی آپس میں کی ہے تو 1000 دینار سرکاری خزانے سے نکالا. 2000 اس تاجر دوست کو، 2000 علامہ واقدی کو، 2000 اس ہاشمی دوست کو اور 4000 اس میں سے دینار ان علامہ واقدی کی اہلیہ کو دیا کہ ان کا بہت ہی اہم رول تھا اس واقعے کے اندر. تو یہ ایثار و ہمدردی کا مسئلہ ہے. جب اس طرح سے ہم کو ایثار و ہمدردی کرتے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں تو اللہ خزانے غیب سے اس کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہ بہت مشہور ہو چکا ہے مقولہ کہ وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے. یاد ہے بچپن میں آئس کریم والا جب آواز لگاتا تھا تو وہ یہ بھی کہتا تھا کہ ہم نے ان کی یاد میں زندگی گزار دی، وہ پھر نہ لوٹے جنہیں ہم نے قلفی ادھار دی. تو یہ تو بچپن کی بات ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے مولانا صاحب کہ آج انفرادی قرض ہو یا اجتماعی قرض ہو، ہم کسی شخص سے قرض لیں یا ہم کسی بینک سے، کسی ادارے سے قرض لیں یا ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہی جو ہے کچھ پیسے لیتے ہیں اور ادا کرنے کی سرے سے نیت ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں
ہم کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے آج کا جو زمانہ ہے جس کو ہم ترقی کا زمانہ کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرض کا چلن کم ہے اور سود اور بیاج کا چلن زیادہ ہے. آپ قدم قدم پہ دیکھیں گے گلیوں میں فائنینسر بیٹھے ہوئے ہیں، فائنینس کرتے ہیں. 1000 روپے آپ لیجئے 1100 روپے دیجئے، 2000 لیجئے 2200 روپے دیجئے. گلی گلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار ایک فیشن بنا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے قرض کا مسئلہ ختم ہو گیا، اور اس قرض کے لین دین کی وجہ سے جو آپسی ہمدردی و بھائی چارگی ایک طرح کی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو بینکوں سے لون لینا یا کیسے کریڈٹ کارڈ لینا، اور غالباً اس میں ایک منتھ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک منتھ میں اگر آپ نے اس کی ادائیگی کر دی تو اس میں کوئی سود بیاج نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے زیادہ اس کو ٹائم بڑھا دیا، ایک مہینے میں اس کی ادائیگی نہیں کی، تو بیاج در بیاج اس میں لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ مختلف کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں، شادیاں آ رہی ہیں اس میں خوب خرچ کر رہے ہیں، خوب خرچ کر رہے ہیں، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کی ادائیگی کا مسئلہ یا اس کی صورت پیدا نہیں ہو پاتی ہے. تو پھر وہ دائیں بائیں جھانکتے ہیں اور دنیا بھر کے گناہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا موبائل سوئچ آف کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. آپ ایسا کام کیوں کریں کہ آپ کو اس طرح کی حرکت کرنی پڑے؟ تو سود بیاج پہ قرض لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. رہی بات انفرادی قرض، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور اجتماعی قرض یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہم نے آپ سے قرض لیا اور آپ نے ہم کو دیا، اگر ہم نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو یہ گناہ کا مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. لیکن اگر کوئی بینک ہے، بینک سے آپ لیتے ہیں، یا کوئی ایک چیریٹیبل کوئی جگہ ہے، کوئی ٹرسٹ وغیرہ ہے، آپ وہاں سے لیتے ہیں یا کسی بینک سے لیتے ہیں، تو اس کا گناہ، اس کا عذاب زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت انفرادی مسئلے کے، اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کے حقوق متعلق ہو گئے ہیں اور یہاں ایک فرد واحد کا حق متعلق ہے. میں اس کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے کوئی مثال دے دوں. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. چھپا کر کے لیٹرنگ باتھ روم کے اندر چلے گئے اور اپنا سفر مکمل کر لیا. قطعاً ناجائز ہے، غلط ہے اور حرام ہے. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ اسٹیشن پہ پہنچے ہیں اور ٹرین نکلنے والی تھی، ٹکٹ نہیں لے پائے اور آپ اس میں بیٹھ گئے، ٹی ٹی نہیں ملا اور آپ کا سفر مکمل ہو گیا، تو اس کی شکل یہ بتلایا ہمارے اکابرین نے کہ آپ اگلے اسٹیشن پہ جہاں اتریں اتنے کا ٹکٹ جتنے کا آپ نے سفر کیا ہے اتنے کے ٹکٹ لیں اور پھاڑ کر کے اس کو پھینک دیں تاکہ سرکاری خزانے کے اندر اتنا مال واپس لوٹ آئے. اس لیے کہ آپ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فرد واحد کے نقصان سے ملک کے نقصان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہاں گناہ زیادہ ہوگا بنسبت انفرادی معاملے کی. بالکل مولانا صاحب، ہم ایک بار پھر تھوڑا سا اس طرف آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کریڈٹ کارڈز وغیرہ کا ذکر کیا. اس طرح کے بہت سے لبھاونے ترغیبات ہیں آج کے دور میں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف راغب کیا جائے. ادھر راغب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سود کو بڑھاوا دے رہے ہیں، انٹرسٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، قرض معدوم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپس میں لوگوں کے بھروسہ نہیں رہا. لوگ دینے سے بھی ڈرتے ہیں اور لینے والے کی نیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ہم اس سود کو ختم کرنے کے لیے اعتماد سازی کی جو ایک فضا ہوتی ہے جس میں کہ ہم قرض کو پروان چڑھائیں. قرض حسنہ بھی تو ہے، ہم اللہ کو بھی تو قرض دیتے ہیں، تو اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کس طرح ان کے اندر اس چیز کو پروان چڑھائیں، نیک نیتی کو پروان چڑھائیں، خلوص کے جذبے کو، یا جیسے آپ نے ایثار بتایا، ان چیزوں کو پروان چڑھانے کی کتنی ضرورت ہے اور کیسے کیا جائے یہ کام؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب اور حیرت ہے کہ تم میں سے ایک شخص کسی غلام کو خریدتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے. تم میں سے کوئی شخص کسی آزاد کو کیوں نہیں خریدتا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص کسی آزاد آدمی کو کیوں نہیں خریدتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے شک بھری نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کوئی آزاد آدمی کو کیسے خریدے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ میں کوئی اس طرح حسن سلوک کا معاملہ کرو، رواداری کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کرو، تو وہ تمہارا احسان مند بن جائے گا. اور جو آدمی واقعی شریف النفس ہوتا ہے، اگر اس پر احسان کر دیا جاتا ہے تو واقعی وہ بالکل تابع و فرما بردار ہوتا ہے اور اپنے محسن کو یاد کرتا رہتا ہے. اس کو چکانے کی، اس کو ادا کرنے کی اس کے دل کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ کیسے میں کب اس کو جلدی ادا کر دوں. تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے فونز آتے ہیں کمپنیوں کے اور بینکوں کے کارڈ وغیرہ کے بارے میں، لون وغیرہ کے بارے میں.
تو لوگ لے لیتے ہیں اس کے بارے میں، اور لینے کے بعد میں اس کی فکر نہیں رہتی، اس کی ادائیگی کی فکر نہیں رہتی. تو ضرورت اس بات کی کہ باہمی ایک فضا ہموار کی جائے اس انداز کی، اور جو قرض کا لین دین ہے بجائے اس کے کہ ہم سود بیاج پہ اس کام کو کام کریں، قرض کے لین دین میں اعتماد سازی ہو، اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے رسول نے وعدے بتلائے ہیں اور جو وعیدیں بتلائی ہیں، لینے والا ان وعیدوں کا خیال کر لے اور دینے والا ان وعدوں کا خیال کر لے. میرا جہاں تک خیال ہے رواداری آ جائے گی اور قرض کی ادائیگی اور لین دین کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. بہت خوب مولانا صاحب، بہت خوب. امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج کی گفتگو اچھی لگی ہوگی، گرچہ کہ موضوع بہت طویل تھا، کوشش کی کچھ خاص پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی. 2 کالرز ہیں. عارفہ صاحبہ علی گڑھ سے مخاطب ہیں. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میری بیٹی ہے BSc کر رہی ہے، اس کے اوپر 3 بار جادو ہوا ہے. جی باجی، تو ہم نے اس سے علاج کروایا تھا، تو جنہوں نے علاج کیا تو وہ بدائی میں جو بزرگ لوگ ہیں وہاں پہ جا کے اس کا علاج انہوں نے مکمل کیا تھا. ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ 1 مہینہ کو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اس طرح سے علاج ہو جائے گا، اور جو بدائی میں جو بڑے سرکار چھوٹے سرکار کی جو مزار شریف ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے مطلب حاضری لگواتے تھے، تو ان کا بزرگوں کی دیکھا بھالی میں انہوں نے علاج کروایا. اس کا علاج پورا ہو گیا، لیکن اس کے اوپر جادو کئی بار ہوا، 3 بار جادو ہوا. تو وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں تم اپنے گھر پہ آرام سے رہو، ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی لگ جاتی. ٹھیک ہے بہن، کوشش ہے کہ آپ کی بات مولانا صاحب تک یہ امید ہے کہ پہنچ گئی ہوگی. سالار بھائی اورنگ آباد سے. جی سالار بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ سالار بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سالار بھائی انتظار کرنے کے لیے. جی سوال بتائیے. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور ہمیں کسی کو دینا ہے، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہ جو دیوا قرض ہے وہ لیں گے اور یہ جس سے لے ہے اس کو ہم واپس کر دیں گے. اگر کبھی ہم تینوں میں تینوں مر جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت اچھا سوال ہے سالار بھائی، اور یہی وہ سوال تھا جو ہم وقت کی کمی کی وجہ سے اس گفتگو میں شامل نہیں کر سکے. سمیرہ سے بات کر رہے ہیں. جی سمیرہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب کو میرے طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے گلے میں تکلیف ہے. 3 سال پہلے میں نے بہت زیادہ گرم چائے پی لیا تھا ایک دم سڈن سے، جب سے میرے گلے میں بہت درد ہے. تو ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا، میرے گلے میں درد جلن کم نہیں ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. کوئی وظیفہ بتائیے انشاءاللہ. جی مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے، اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتی ہیں وہ، تو اس میں لفظ یا سلام وغیرہ پڑھ کے اس کو استعمال کر لیں، اور تھوڑا سا کسی دن محنت کر لیں. 101 مرتبہ اجتماعی طور پر بھی یا انفرادی طور پر سورہ فاتحہ پڑھ لیں 101 مرتبہ، اول آخر درود شریف، اور پانی میں دم کر کے اس کو رکھ لیں. تھوڑا تھوڑا پئیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو شفا مل جائے. مولانا صاحب امی کہا کرتی تھی یا کہیں پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے یا گرم مشروب پینے سے منع کیا. یہ صحیح ہے؟ منع کیا. جی بہت شکریہ. سالار بھائی کا سوال ہے بہت اچھا اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے. آپ نے سنا اس کے سلسلے میں رہنمائی کی. ایک شخص نے کسی سے قرض لیا، دینے کا ارادہ بھی تھا، لیکن وہ جو ہے وہ موت آ جاتی ہے اسے، وہ ادا نہیں کر پاتا ہے. ارادہ بھی تھا، اس نے کسی کو قرض دینے کے لیے کسی تیسرے سے بھی قرض لیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی حدیث آئی تھی وہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے قرض لیا ہے اور قرض جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے قرض لیا ہے اور قرض لینے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ ہے کہ میں دوں گا، لیکن وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر پایا، کوشش میں لگا رہا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی طرف سے ادائیگی کا انتظام کریں گے. یا تو دنیا میں کر دیں گے، لیکن دنیا میں موقع ملا نہیں، اس کا انتقال ہو گیا، تو آخرت میں اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اسی اعتبار سے کہ اللہ رب العزت اس کے جو حسنات میں سے، نیکیوں میں سے کمی کریں گے، کمی نہ کر کے اپنی طرف سے اللہ رب العزت اس قرض دینے والے کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیں گے. اس انداز سے معاملہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. محمودہ صاحبہ کرناٹک سے ہیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ اشراق کی نماز پڑھنے کا روزانہ نہیں پڑھنا بولتے ہیں بعض لوگ، جی وہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں بلانا رہا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار بہن. ناگپور چل رہے ہیں ریحانہ صاحبہ کے پاس. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
میں یہ جاننا چاہتی ہوں جیسے مولانا صاحب بولتے قرض لینا بھی نہیں اور جیسا لون بیاج لینا بھی نہیں اور دینا بھی نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہوتے لون لے کر گاڑی وغیرہ لیتے ٹرک لیتے، تو یہ تو روزی کا ذریعہ ہے، تو کیا یہ گناہ ہے کہ ہم لون پر گاڑی لے رہے ہیں اور اس کا پھر ہم بیاج بھرتے ہیں لیکن وہ روزی روٹی جیسا چل رہی ہے، تو کیا یہ گناہ ہے کیا؟ بہت بار ایسا ہوتا ہے سننے میں آتا کہ لون لینا بھی نہیں اور دینا بھائی اس کا بیاج بھرنا بھی نہیں. ٹھیک جی. الراشی والمرتشی کلاہما منا، رشوت دینے والا بھی لینے والا وہ دونوں گنہگار ہیں بغیر کسی عذر کے. جیسا کہ مسئلہ ہے، اگر کوئی سرکاری مسئلہ ہے، کوئی سرکاری مسئلہ، بہت بڑے بزنس مین ہیں آپ اور وہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اس طرح سے بینک وغیرہ سے اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ تو ایک مسئلہ ہے. لیکن اگر بغیر کسی ضرورت کے آپ لون وغیرہ لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام کے درجے میں ہے، اور اس مال سے جو بھی بزنس ہوگا اور جو بھی مال آئے گا ظاہر سی بات ہے وہ حرام مال سے آیا ہوا ہے تو بھی حرام ہوگا. مولانا صاحب یہاں ایک سوال ہے جو کہ ابتدا میں ہم نے جیسے کہا تھا کہ بعض حالات میں بعض مواقع پر قرض لینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اس کے بنا چارہ نہیں ہے، تو وہ کون سے حالات ہیں جن میں قرض لینا درست ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے لیے لوگ قرض لے لیتے ہیں کہ بھئی تو کیا ضرورت ہے شادی میں اسراف کرنے کی، یا دوسرے ایسے جھوٹی رسمیں یا دوسری دنیا کو دکھاوے کے لیے نام و نمود کے لیے قرض لیتے ہیں، اور ایک ہے کہ اشد ضرورت کے لیے قرض لینا، تو دونوں میں کیا فرق ہے اور کس میں اجازت ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے بھی قرض لیا ہے، صحابہ کرام نے بھی قرض لیا ہے، لیکن آپ کا قرض جو تھا وہ عموماً اپنے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ کی زبان مبارک پر لا نہیں آیا ہے، آپ نے اس کو ضرور دیا، چاہے ادھار لے کر کے دیا، لیکن دیا ہے. تو اللہ کے رسول کا تو یہ معمول تھا. لیکن اگر گھر میں اس طرح کی حالات آ جائیں کہ وہاں فاقہ مستی والی بات ہو کہ آپ کی ضرورت پوری ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایک گنجائش ہے. لیکن خواہ جھوٹی شان و شوکت کے لیے آپ قرضہ لیں اور قرضہ لینے کے بعد میں اپنی شان و شوکت دکھائیں اور پھر اس کے ادائیگی کا انتظام نہ ہو تو یہ قطعاً قبیح مسئلہ ہے. اور اپنے اخراجات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے کٹوتی کریں لیکن قرض نہ لیں. اشراق کی نماز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بلا ناغہ نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں ایسا تو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. جیسے بہن نے کہا، ہاں اس کے تو بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. فجر کی نماز کے بعد میں اگر مناسب ہو تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں. اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو آپ کھڑے ہوں 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں تو اس میں کامل حج اور عمرے کا ثواب لکھا گیا. کیا بات ہے. عبدالحمید صاحب کو پڑھا سے بتائیے بھائی سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے. ہاں کہ آپ جب ہم میت کو لے کے جنازہ پڑھ کے اس کے باوجود تلقین کر کے اس کے باوجود ہمارے 4 آدمی میت کے سامنے بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کو لے کے وہاں پہ کچھ آیت پڑھتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. شمالہ دلی سے ہیں، بتائیے شمالہ آپ کا سوال کیا ہے؟ شمالہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. مجھے ایک خواب کی تعبیر پتہ کرنی تھی. جی خواب بیان کیجیے. میں حاملہ ہوں 5 مہینے کی، اور میں نے خواب میں آج یہ دیکھا ہے کہ میں 5 مہینے کا بچہ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے. میں خواب میں بہت رو رہی ہوں. میں اپنا الٹرا ساؤنڈ جو میں نے کرایا ہوا ہے سر میں بھی، میں وہ اس کی رپورٹ دیکھ رہی ہوں کہ وہ تو ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اس میں ایسا کیسے ہو گیا؟ تو میں پریشان ہو رہی ہوں بہت زیادہ. ٹھیک ہے بہن، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے دونوں کو محفوظ و مامون رکھے. مولانا صاحب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیے ان سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اولاً جب وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں بستر پہ تو 4 قل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آیت الکرسی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پڑھ کر کے ہاتھ میں دم کر کے اپنے بدن پہ اس کو پھیر لیا کریں. رہی بات جو خواب کی بات ہے تو اس میں آپ گھبرائیں نا. اس میں ایک وظیفہ اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. یا متینو ایک چھوٹا سا ایک اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. تو ناف کے گرد میں اس طرح سے حلقہ بنائیں، ایسے انگلی رکھیں شہادت کی، اور یہاں شروع کریں یا متینو یا متینو
یا متینو، اس طرح سے 7 مرتبہ پڑھنا ہے ناف کے ارد گرد. انشاءاللہ العزیز حمل بھی محفوظ رہے گا اور آپ کی امیدیں انشاءاللہ برآئیں گی. جی مقصود بھائی احمد آباد سے، بتائیں بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی مقصود صاحب فرمائیے. ہاں وہ باجی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہلو. جی جی فہیم بھائی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. وعلیکم السلام. مقصود بھائی آپ کو سن رہے ہیں، سوال بتائیے. جیسے بھائی نے قرض کے لیے 2 لاکھ ہاں بولا تھا مکان بنانے کے لیے، جیسے کہ بولتے کہ بولے اس میں اوپر مکان بنانا تو اس کا جو بھاڑا آئے گا تو 3,000 ہم کو دینا، تو پھر وہ قرض ہمارا کیسے ادا ہوگا؟ ان کا سوال پوری طرح پہنچا مولانا تھوڑا سا صاحب؟ دوہرا مقصود بھائی آپ تیز کی آواز آواز سے. بہت آہستہ آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے اپنا مسئلہ ایک بار پھر بیان کیجیے. ارے باجی جیسے 2 لاکھ روپیہ ہمارا بھائی قرضہ دینے کے لیے ہم کو بولا تھا ہاں. مکان بنانے کے لیے، جی تو وہ قرضہ 2 لاکھ کا 3,000 روپے بھاڑا مانگ رہا تھا، تو پھر ہمارا وہ قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ اچھا، یعنی وہ قرض ان سے مانگ رہا ہے، یہ بات یہ واضح نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں، اگر انہوں نے قرض انہوں نے دیا ہے جی ظاہر سی بات ہے وہ انہی کو دے گا، واپس کرے گا. تو اب یہ جو پیسے ہیں وہ کیسے ادا ہوں گے؟ اگر صرف کرایہ وہ ان کو دے رہے ہیں تو جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ کیسے ادا ہوگا مولانا صاحب؟ دیکھیے جو رأس المال جو ہے جو رأس المال ہے تو پھر تو ایک طرح سے بیاض ہو جائے گا. اگر وہ اس طرح 3,000 روپے مانگ رہے ہیں وہ ایک طرح سے بیاض ہو جائے گا، وہ سود ہو جائے گا، سود کے زمین میں آ جائے گا. یعنی وہ اصل مال بھی دیں اور رأس المال بھی دیں اور 3,000 روپے کرایہ بھی دیں. تو یہ ہے کہ بیاج کی ایک شکل بن گئی ہے. یہ اس سے احتیاط کریں، صرف رأس المال لیں، رأس المال لیں، بقیہ 3,000 کا جو مسئلہ ہے اس کو نہ لیں. یہ تو بالکل سود کے درجے میں آ جائے گا. فہیم بھائی آپ کا سوال. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. آپ کو سلامت رکھے. آپ سب لوگوں کو بہت بڑھیا پروگرام ہے. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے کوئی قرض لے لے اور اگر مرجان کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کا کیا ہو؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آج کل موبائل سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جیسے ہم نے 50,000 ٹرانسفر کر دیے وہاں پر اور اس سے موبائل سے اپنے کھاتے میں سے اور اس سے پھر ہم وہ پیسے لے لیتے، تو کیا اس کا وہ بیاض ہوگا یا کیا ہوگا؟ یہ 2 سوال ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرض لیا، گھر والوں کو معلوم نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ اہل خانہ اولاً تو جو قرض کے سلسلے میں جو ہدایت ملی ہے ہمیں قرآن سے وہ یہ ہے کہ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو لیا گیا ہے وہ اماؤنٹ نوٹ کر لیا جائے، کتنا لیا ہے اور کب ادائیگی ہونی، اس کو نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے تاکہ ادائیگی کے وقت میں کوئی دقت نہ ہو کہ ہم نے 1,000 روپیہ لیا اور آپ 1,500 کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں، اس طرح کا لفڑا نہ ہو. اگر لکھا ہوا ہوگا تو ظاہر سی بات اہل خانہ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن اہل خانہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور بہت سے جگہوں پر یہ ہم نے رواج دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کی نماز سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی کسی کا کوئی قرضہ ہے، کسی سے ہمارے والد صاحب نے قرضہ لیا تھا، اگر کوئی لیا ہو تو بتلا دے، ہم اس کی ادائیگی کریں گے. اس طرح کا رواج ہے تو معلوم کر لینا چاہیے، پتہ کر لینا چاہیے اور واقعی یہ میت کے ساتھ میں بڑی ہمدردی کی بات ہے، اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے. دوسرا سوال مولانا صاحب، انٹرنیٹ بینکنگ کا زمانہ ہے، آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو آن لائن ٹرانزیکشن کیا، پیسے دے دیے، اس میں کچھ سود کی آمیزش ہو گئی، یہ ایک بات. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی ترغیبات ہیں جس پہ کیش بیک ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اس پہ اگر کچھ کیش بیک ملتا ہے تو کیا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے؟ دیکھیے جو کیش بیک کا مسئلہ ہے یہ ایک جدید مسئلہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، اور فقہاء کرام کی اس میں بھی رائیں مختلف ہیں. اور کل ہی سے الحمدللہ ITO پہ ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے اسی سلسلے میں. ایک ٹاپک یہ بھی ہے، کل بھی ہوا ہے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی وہ سیمینار منعقد ہوگا. تو انتظار کریں جیسے ہمارے فقہاء کی رائے ہوگی انشاءاللہ العزیز آگے اس کو ہم جواب دیں. جی شاکر بھائی پونے سے ہیں لیکن ہمارے پاس عارفہ صاحبہ کا سوال محفوظ ہے، انشاءاللہ عارفہ صاحبہ آپ کے سوال کی طرف ضرور آئیں گے. شاکر بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. یہ جب جنازہ نکلتا ہے، جب نکلتا ہے یہاں سے، ہلو جی بھائی بات جاری رکھیے، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. ہلو، جب جنازہ نکلتا ہے وہ جنازے کے سامنے جو پڑھتے ہیں، ہاں جو سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ جائز ہے یا ناجائز؟
ٹھیک ہے، آپ سے ملتا جلتا سوال عبدالحمید صاحب نے بھی کپواڑہ سے کیا تھا کہ کچھ میت کے سامنے قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اور یہ سوال بھی پیش نظر رہے مولانا صاحب. دیکھیے باضابطہ اس کا قرآن شریف کے تلاوت کا اہتمام کرنا ہاں اور اس کے رواج کی شکل دینا یہ تو مناسب نہیں ہے، جی یہ تو مناسب نہیں ہے. بقیہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے جب آپ میت کو لے کے جا رہے ہیں تو علاوہ اس کے کہ آپ گفتگو کریں، بات چیت میں لگے، دنیاوی کاموں میں لگیں، ذکر و اذکار وغیرہ کرتے جائیں، بہتر اچھی بات ہے. جی. عفت احمد آباد سے. عفت بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام مولانا بہن. صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ باجی مجھے جاننا ہے کہ کسی نے ہمارے پاس سے، کسی نے تو نہیں، میرے شوہر نے مجھ سے قرض لیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے. اس کے بعد میں نے ان سے کھلا لے لیا کیونکہ ہر بار مجھ سے وہ قرض ہی پیسے ہی لے کرتے تھے، تو بہت پریشانی تھی. آپ کو پہلے بھی یہ میں نے بتایا ہوا ہے، اور ابھی تک انہوں نے میرا قرض واپس نہیں کیا ہے. تو کیا میں ان سے مانگ سکتی ہوں قرض یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے مجھے؟ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. عارفہ صاحبہ جو پہلی کالر تھی ان کے سوال کی طرف جا رہے ہیں. بچی جو ہے اس نے BSc کا ایگزام دیا ہے یا شاید اس کی پریپریشن کر رہی ہے، 3 بار جادو ہو چکا ہے، مزید ایسا کوئی عمل نہ ہو تو اس کے لیے کیا کریں، یا اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ جیسے کہ بتلا رہے ہیں کہ ان کا علاج کہیں چل رہا ہے، اچھی باتیں کرتے رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک عمل یہ کر لیں کہ صبح اور شام کا یہ معمول بنا لیں کہ 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جس کو 3 مرتبہ پڑھیں. اگر ممکن ہو سکے تو پانی میں خود دم کریں اور پی جائیں اس کو، ورنہ کوئی دوسرا دم کر کے دے دے. یا اگر یہ پانی میں دم کرنا ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ پہ دم کریں اور اپنے بدن پہ پھیر لیں. اللہ کے رسول پہ بھی جادو ہوا تھا، جبریل امین نے جو اس کا علاج بتلایا تھا، سورہ فلق سورہ ناس کا بتلایا تھا، تو اس علاج سے اللہ کے رسول کا جادو ختم ہوا تھا. ہمیں یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ ان کا بھی جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بابو علی صاحب دلی سے. جی بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میں نے ایک خواب دیکھا ہے آج رات میں. میں ایک بھینس کو ذبح کر رہا ہوں، قربانی کا ٹائم ہے، ہاں اور بھینس کو ذبح کرنے میں وہ بھینس میں نے الٹی ذبح کر دی، گردن بھی کو الگ ہو گئی اس کی. گردن الگ نہیں ہوئی کہ گردن الگ ہو گئی؟ بالکل الگ ہو گئی بھینس کی گردن. ٹھیک. اور ایک پڑوسی تھے میرے انوار بھائی پرانے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے صحیح کر دیا ہے. اچھا. انہوں نے یہ کہا ایک خواب اور دیکھا اس کے ساتھ میں ہی ملا ہوا. جی. ایک بڑا سا مکان ہے، اس پہ لوگ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں چڑھ پا رہا ہے، اور میں بڑی آسانی سے اس کی چھت پہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سوال پہلے ہم لے رہے ہیں. خواب 2 خواب ہیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ. جی. جو خواب ہے اور جو اس خواب کی تعبیر سمجھ میں آ رہی ہے اور کرنے کے بعد، ایک یہ ہے کہ آجناب پہ کچھ حالات آنے والے ہیں. ہاں. آجناب پہ کچھ حالات آنے والے ہیں، کچھ مسائل، کچھ پریشانیاں آنے والی ہیں، تو اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کریں اور خاص طور سے درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دیں. اور توبہ استغفار میں اللہ رب العزت سے جو بھی کچھ گناہ ہوئے ہوں اس پہ نادم و پشیمان ہوں، اس کے مغفرت کے لیے اللہ سے رجوع ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حالات انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. جی. ایک کالر اور ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو. جی فریدہ صاحبہ نیٹور سے آپ مخاطب ہیں، فرمائیے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. بہت دنوں سے کوشش کر رہا، فون نہیں لگ رہی ہے. الحمدللہ بات ہو رہی ہے آپ سے. لگتا ہے بہت شکریہ. دیکھتی ہوں. اور جی کیا سوال ہے؟ اور دعا کرنی ہمارے لیے بھی. جی انشاءاللہ. جاننا چاہ رہی تھی، میں خواب میں جنگل بہت دیکھتی، جنگل میں جیسے اور پیڑ پودے، ویسے بھی بس جنگل میں جانا ہے. خواب میں دیکھتی ہوں پانی، کبھی مکان بنتے ہوئے، کھانا کھلاتے پانی ہوئے، زیادہ ہے، صاف ہے، اس طرح کے خواب آتے ہیں مجھے. فریدہ صاحبہ جو پانی آپ دیکھتی ہیں، پانی زیادہ ہے، پانی مٹیالہ ہے، گندا ہے، صاف ہے، کیسا ہے؟ کبھی کبھی تو ویسے پہلے مجھے خواب میں دکھائی دیا کہ بہت ساری مچھلی ہیں اور صاف پانی بہ رہا. اور پھر کبھی دکھائی دیا ایسے کہ میں جب اونچائی پہ چڑھ رہی ہوں، بہت اونچائی تو، اور گہرائی میں گرنے والی جیسے، مگر گر نہیں پاتی میں. اس طرح کے بھی خواب آتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. جی اس خواب کو پہلے لے لیتے ہیں، پھر ایک بہت اہم سوال عفت صاحبہ کا. وہ خیر کثیر کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ انشاءاللہ العزیز ان کے اولاد کے، ان کے گھر میں کاروبار کی برکت ہوگی، خیر کثیر اور مال کثیر انشاءاللہ آئے گا. اور ممکن ہے کہ بھی حالات بھی اس طرح سے آئے ہیں جس میں گھر کی پوزیشن ڈگمگائے، لیکن اللہ سے نصرت کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ لگے رہیں
اور درود شریف کی استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ حالات بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی عبدالعظیم صاحب الموڑا سے، جی بھائی سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بھائی۔ جی بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک تو میرا کاروبار صحیح نہیں چلتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ؟ اور دوسرا میری طبیعت، میرے پیر کے انگوٹھے میں بہت درد رہتا ہے، دونوں پیروں کے انگوٹھے میں، کبھی ایک پیر میں ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے پیر میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، آپ کے سوال کو لے رہے ہیں، پھر عفت کے سوال کی طرف ضرور آئیں گے مولانا صاحب، جی بتائیے۔ دیکھیے جو کاروبار کا مسئلہ ہے، اگر ہمارے اس پروگرام کو سنتے ہوں گے جی تو میں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں اور تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کرنا شروع کر دیں، کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول سے بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دوران وضو اس کو پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز کاروبار میں خوب وسعت ہوگی اور گھر میں وسعت ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں خود مغفرت بھی چاہا گیا ہے اس کے اندر، اور اگر ممکن ہو سکے تو یا لطیفوں کو 133 مرتبہ حضور قلب کے ساتھ میں، یکسوئی کے ساتھ میں آپ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پیر کے انگوٹھے میں تکلیف ہے؟ دیکھیے پیر کے جو انگوٹھا ہے، اگر اس میں کوئی لوشن وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تیل وغیرہ لگاتے ہیں، تو یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر کے اس میں دم کریں اور اس کے بعد لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شوہر سے خلا لے لی ہے لیکن کچھ قرض ہے جو اس شوہر کو ان کو ادا کرنا ہے، یہ فتح صاحبہ کا سوال ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ خلا لے چکی ہوں تو کیا اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتی ہیں؟ اچھا، شوہر نے ان سے لیا تھا؟ ہاں جی، اور یہ خلا لے چکی ہیں ان سے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے بھی وہ لے سکتی تھی، ہاں جب وہ نکاح میں تھی تب بھی لے سکتی تھی، وہ ان کا حق تھا وہ، اور اب بھی ان کا وہ حق ہے، حق ختم نہیں ہوا ہے، تو وہ مانگ سکتی ہیں، مطالبہ کر سکتی ہیں، اس میں دونوں مسئلے ہیں۔ ایک سوال ہے، اس شخص کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان کا قرض ادا کر دے، اگر وہ نہ کرے تو؟ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور جو عتاب بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مستحق ہوں گے وہ، اور اگر یہ اس پہ صبر کر لیتی ہیں تو ان کے لیے صبر کیا کر جزا ہے؟ لیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں تو ان کو اس کا اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے، کسی نے کسی کو قرض دیا ہے تو جب تک کے لیے دیا ہے اس کو اسی کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن اگر جو ٹائم پیریڈ جو بدھا ہوا ہے وہاں تک اس نے نہیں دیا اور آگے پھر وہ ٹائم بڑھ گیا ہے تو اس کا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور بھرپور رہنمائی کے لیے۔ اللہ آپ کو بھی صحت دے، عافیت دے، جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو۔ تو ناظرین، یہاں پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں، آپ سب سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ زی سلام دیکھتے رہیں، ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔